बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। यकीन कीजिए कि अगर आज दिलों के ईमान ताज़ा होते और मैं कमज़ोर इंसान ना होता, मैं अपने लिए मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं कमज़ोर इंसान ना होता और मैं इस माशरे के आगे झुकने वाला ना होता, तो आज हक़ बनता था कि इमाम अली असगर की शहादत का जिक्र किया जाता, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ कई इमाम असगर जो हैं उनको शहीद करना हमारे माशरे की एक रवायत बन गया। एक दिन बैठे थे इशफाक साहब के पास और इशफाक साहब से कहा, एक बड़े अच्छे साथी ने, उन्होंने कहा कि इशफाक साहब, आप हमेशा कहते हैं कि आसानियाँ बांटा करें, तो ये बताएं कि ज़िंदगी को आसान करने का तरीका क्या है, कोई टिप दें इस मामले में। मैं कहता हूँ 100 साल की तबलीग एक तरफ, 1000 साल की नमाजें एक तरफ, एक पढ़े लिखे शरीफ आदमी का जुमला अदब का एक तरफ। उन्होंने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाऊं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं तुम्हारी मौत की आसानी की तुम्हें टिप दे सकता हूँ। बड़े हैरान हुए सारे। उनका मौत की टिप कैसे है? उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी मौत बिल्कुल आसान और अच्छी हो जाएगी। कैसे उस्ताद मोहतरम, कैसे हो जाएगी? कहा, अपनी ज़िंदगी में किसी एक शख्स की ज़िंदगी को आसान बना दो, तेरी मौत आसान हो जाएगी। कमाल बात है कि सारा मुल्क इस वक्त जो है ना, वो इज्तमाई तौर पे कहता है कि हम सारे बरनी हैं। सारा मुल्क इज्तमाई तौर पे कहते हैं हम ईदी हैं। करने का कख नहीं है, कुछ नहीं है। और आज अज़ाब इलाही पता नहीं सिर्फ मोहम्मद की उम्मत की वजह से नहीं आ रहा, हम दीन को अपने जुर्म की ढाल बना रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नहीं गिर सकते, लेकिन शायद इससे ज़्यादा भी गिर सकते हों। सारिम भरनी भाई हमारे साथ हैं, समाजी कारकुन है, कौन नहीं जानता। सारिम भाई अस्सलाम वालेकुम। सारिम भाई, आप वीडियो में आज पहली दफ़ा है, आपको बहुत वार्म वेलकम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। वकास, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप कानूनदान हैं और आप इन मुकदमात को हमेशा देखते हैं, आपसे राय लेंगे। साहिल जोगी हमारे साथ होंगे जो कि रिपोर्टर हैं, और फ़िदा हुसैन होंगे जो कि DIG सक्खन हैं, उनसे भी बात करेंगे। शेरियार दाऊद होंगे जो कि एक मजहबी रहनुमा है, इंशाल्लाह उनसे भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले साहिल, आपकी तरफ आता हूँ। साहिल, ये फरमाइए कि इस सारे मुकदमे का पस मंज़र क्या था, कैसे वाक़या रूनुमा हुआ, और अब जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो क्या है? जी, ये लर्जा खेज जो वाक़या है तहसील पन्नवाकिल के गांव सलाहुद्दीन इंडड़ में 19 अगस्त को पेश आया। घर के सरबराह ने ही अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया। अपनी बीवी, 3 बेटों, 4 बेटियों, बहू, एक पोती और एक पोते को तेजधार छुरी से वार करके कत्ल कर दिया। और साहिल, ये सारा इसने अकेले किया? नहीं, ये सरबराह के साथ जो मेन मुल्जिम है वहाबुल्लाह इंडड़, इसके 4 बेटे कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह, हिजबुल्लाह और माजिद, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और चारों ने ये जुर्म एतराफ़ किया है कि उन्होंने ये कत्ल किए हैं और ये जन्नत के ख्वाब दिखाकर उनको कत्ल किया गया है। किसने जन्नत के ख्वाब दिखाए? ये जो मरकजी मुल्जिम है वहाबुल्लाह इंडड़, इन्होंने अब्दुल वहाब ने ख्वाब दिखाए जन्नत में कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा तो तुम जन्नत में जाओगे। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि हमने एक बुरा सा ख्वाब देखा और ख्वाब में आज़ाब आने वाला है, तो आज़ाब से बचने के लिए हम आपको जन्नत में भेज रहे हैं और अल्लाह पाक आपका इंतजार कर रहा है, तो इसलिए उनको जोगी मुझे ये बताओ कि क्या ये इतनी कोई रूहानी, कोई मजहबी शख्सियत थी कि इसके इस ख्वाब के ऊपर लोगों ने कत्ल होना जो है वो कबूल कर लिया, उसकी रिपोर्ट नहीं की? रूहानी शख्सियत तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन एक मौलवी स्टाइल का बंदा था और इन्होंने तबलीग भी की हुई है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि 40-40 रोज तक ये चिल्ला वगैरह भी पकाता था और वो खुद को जो है बंद कर देता था एक कमरे में, और 40 दिन के बाद ये निकलता था। तो इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि 8 रोज तक इनके 11 अफरादी इनके पास यरगमाल थे। तो ये शक शुबा भी जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इनका जो माइंड है वो फ्रेश किया गया हो और उनको जो जन्नत के ख्वाब दिखाकर मरने के लिए भी आमंत्रित किया गया हो, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये भी आया है कि इनको कोई नशेआवर चीज नहीं खिलाई गई। 11 लोगों में से किसी को नशा भी नहीं दिया? नशा वगैरह नहीं दिया, यानी कि बगैर नशे के कमरे में 11 लोग कत्ल हुए। जी बिल्कुल। और 6 उसमें जो है बालिग खवातीन थी और 5 बच्चे थे। बच्चों के लिए अगर हम कहें तो वो तो छोटे थे, मासूम थे, लेकिन जो 6 खवातीन है उन हवाले से भी कोई अच्छा, इस सारे मामले में जोगी ये बताओ, कोई रेजिस्टेंस, कोई आगे से नजर आया क्या? किसी ने लड़ाई की होगी कि कत्ल हो रहे हैं?
नहीं, हमने वो सारा क्राइम सीन देखा तो वहाँ पे एक कच्चा कमरा बना हुआ था। वहाँ पर अगर 11 अफराद को एक साथ ही कत्ल किया जा रहा हो तो हो सकता है कि किसी ने वहाँ पे जो मज़ाहमत की, लेकिन कोई निशानात वगैरह हमें नहीं मिले। जो कि मेरे साथ है ना, फदा हुसैन हमारे साथ हैं जो कि डीआईजी हैं सक्कर के। फदा साहब बहुत शुक्रिया। फदा साहब, मुकदमा मेरी अकल से बाला है बिल्कुल कि एक शख्स मुबैना तौर पे कह रहा है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि इज़ाब आने वाला है और उसने कत्ल करवा दिए सारे बच्चे कि आप अजाब से बच जाएं। क्या तहकीक हुई और आपको ये बात कितनी अजीब लगी है? देखिए, ये महकमा ये जो वाक़या है, ये ना सिर्फ आपके लिए बात से ताजुब और ना समझ आने वाली बात है, हम सब के लिए ऐसा ही। यानी अकल दंग रह जाती है। मरने वाले माँ, बेटियां, छोटे बच्चे, और मारने वाला जो है बाप और बेटे, भाई। तो समझ तो बिल्कुल ये हमारे अकल से बिल्कुल ऊपर है, समझ नहीं आती इस तरह का इंसिडेंट। इसमें जैसे साहिल ने बताया कि जी इसमें रेजिस्टेंस, बज़ाहिर जो एविडेंस सीन को देखने से लगता है, क्राइम सीन को, उसमें तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि कोई रेजिस्टेंस हो। फिर हम अगर उस एलिमेंट को देखते हैं कि क्या नशा इनको दिया गया था, तो वो भी अभी जो पॉपुलर एविडेंस है, वैसे वो अभी केमिकल रिपोर्ट्स आनी है मजीद, लेकिन प्राइमा फेसाई जो एविडेंस है उसमें ये नहीं लग रहा कि इनको कोई नशा दिया गया हो, बल्कि ऐसे लगता है कि वॉलंटरीली सबमिशन जो है, ये जी आप हमारा गला काटे। रीजंस देखें, अब उसने किस तरह इनको कन्विंस किया, कैसे ये आमादा हो गए सारे के लिए। ये फदा साहब, इसका मोटिव जो था वो वाकई ये ख्वाब और अल्लाह के अज़ाब से बचाना था या कोई प्रॉपर्टी या पैसे का झगड़ा था? देखिए, 2-3 व्यूज आ रहे हैं अभी तक, 2-3 ओपिनियन है, लेकिन वो जो मेन अक्यूज है वो जो बता रहा है वो यही है। पहले तो वो कह रहा था कि जी मेरे अपने भाइयों से झगड़े हैं, प्रॉपर्टी के मसले हैं, वो इश्यूज है। तो उसमें हमने ये कहा कि अगर प्रॉपर्टी के इश्यूज होते थे, जो हमने देखा है अपनी सर्विस में, तो उसमें तो एक आध बंदा कभी कभी अपना मार देते हैं, एक पार्टी किसी एक को कभी जख्मी कर देते हैं, एक्सट्रीम केस में उसको मार देते हैं, कोई बीमार उठा के। तो हमने पूछा कि फिर 11 बंदों के कत्ल करने की क्या वजह थी? तुम्हारा काम तो, अगर तुमने किसी के ऊपर झूठा मुकदमा करवाना ही था, एक भी कत्ल तो बहुत है, वो तो तुम्हारा एक से ही काम हो जाता, तो तुमने 11 क्यों किए? और दूसरा ये कि अगर तुम्हारा ये इंटेंशन था, तो ये सारे जो 4 बच्चे और हैं तुम्हारे जो कि मकतूल हैं, उनके बेटे हैं, उनके भाई भी हैं, और एक शोहर भी है, एक औरत का, उसके भी 2 बच्चा, एक बच्चा है छोटा, तो ये सारे तुमसे कैसे मिल गए? तो फिर उसने बाद में अपना स्टेटमेंट चेंज किया कि नहीं, मसला ये था कि हमें इन्होंने कहा कि जी अल्लाह के हवाले कर दो, और मैंने इनको कहा कि आपको अल्लाह के हवाले करना है। तो ये 2-3 चीजें जो हैं वो स्टेटमेंट इसकी घूम रही हैं। तो हमारी फदा साहब, इसने अपने एक ही बेटे को क्यों कत्ल किया, बाकियों को क्यों नहीं किया? वो इसका बच्चा छोटा था, माइनर था, 1.5 साल का बच्चा है। अच्छा। बाकी जितने इसके ग्रोन बच्चे हैं, यानी 15-16 से लेके जो 27-28 तक जितने बच्चे हैं वो बड़े हैं, वो उन्होंने इसका साथ दिया है। एक ने तो इसके साथ गला काटने में, जो बाकी 6-7 हैं लोग, उनको गला काटने में ये 11 लोगों के गले काटे गए हैं या सर जुदा किए गए हैं? गले काटे गए हैं, सबके गले काटे गए हैं। और इस पे फदा साहब, इस पे क्या दफा क्या लगी है? दफा तो देखिए, ये 302 मेन जो दफा है ना, वो तो कत्ल की लगती है जी। वो तो बाकी वो कॉमन इंटेंशन है सबका, बाकी जितने साथ है, तो दफा हमने 302 ही इसके साथ मेन दफा हुआ ही है। तो ये फदा साहब, आपको नहीं लगता कि ये फितना जो है ये फसाद फिल अर्ज है? इस पे हुकूमत को अपनी टेक लेनी चाहिए ताकि ये कहीं ये मुजरिम छूट ना जाए। देखिए, छूट तो नहीं सकता, मैं नहीं समझता। जिस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जितना इसका जुर्म घनावना है, इससे छूट नहीं सकता। ये 11 कत्ल है, और वो भी ये कन्फेशन खुद भी कर रहा है, इसके बेटे भी कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि ये अपनी ख्वाब की ताबीर बता रहा है और इसको एक मजहबी और खुदाई रंग और इल्हामी बात बताकर सबको कत्ल कर रहा है, और सब लोग इस बात पे राजी हो गए हैं कि वो कत्ल हो जाएं? देखिए,
اب اس پہ میں حتمی رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ وہ خود کہہ رہا ہے. اب وہ اس اسٹیٹمنٹ، اچھا وہی اسٹیٹمنٹ جو اس کے بچے ہیں وہ بھی اس کو جو ہے اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. یہ تو وہ ہے جو وہ خود کہہ رہے ہیں. اب وہ مقتولین ہو، اب مقتولین میں سے اگر کوئی بچ جاتا تو وہ اس کو زیادہ ویریفائی کرتا کہ ہاں جی ہماری رضا بھی یہی تھی جو فدا صاحب یہ خبر باہر نکلی کیسے، پتہ کیسے چلا؟ وہ بتایا کہ چلا کہ 2 باڈیز 800 اندر تھے ایک ہی روم میں. جو 2 باڈیز باہر پڑی ہوئی تھی تو وہ آس پاس کسی نے دیکھ لیے. ظاہر ہے وہ گاؤں ہے اور گھر کوئی زیادہ نہیں ہے، آئسولیٹڈ سے گھر ہیں، لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، کچے گھر ہیں، کہیں نہ کہیں سے اندر نظر فدا حسین یہ کتنا امکان ہے کہ یہ بات یوں ٹیک کی جائے کہ یہ لوگ سارے جو تھے قاتل جو تھے یہ ذہنی مریض ہیں یا نشہ کرتے ہیں؟ نہیں، جو قتل کرنے والا مین جو اکیوزڈ ہے وہ تو اس کی تو ہسٹری ہے، وہ مینٹل ہاسپٹل میں بھی رہا ہے اور اس کا وہ علاج وغیرہ بھی ہوتا رہا ہے. اور اس کی یہ بھی ہسٹری ہے کہ آؤٹ آف دیٹ کنڈیشن اس نے وہ پہلے ایک اپنے بھائی کا قتل بھی کیا ہوا ہے. اس کی مینٹل النیس والی ہسٹری ہے اپنی جگہ. ٹھیک. اور باقی جو لوگ تھے اس کے ساتھ، بیٹے اس کے، باقی اس کے جو بیٹے ہیں ان کی اس طرح کی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ وہ کبھی زیر علاج رہے ہوں مینٹل ہاسپٹل میں یا کسی اور سائیکٹرسٹ کے پاس. اس طرح کی ان کے لیے ابھی ہسٹری نہیں آ رہی. اچھا فدا صاحب یہ جو ایک ٹرینڈ ہے عجیب و غریب قتل کا، یہ میرے کم از کم یا تو مجھے علم نہیں ہے یا کم از کم میرے سامنے اس طرح کے قتل نہیں گزرے. وہ کچھ عرصہ پہلے، بہت سال پہلے وہ ہتھوڑا گروپ تھا جو کہ سر پھاڑتا تھا، تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کمال قیامت کی نشانی ہے. اب تو یہ ہتھوڑے گروپ وغیرہ بیچارے معصوم گروپ ہو گئے نا. یہ تو گھروں کے اندر ماں باپ بیٹی بھائی بہن کوئی کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا. یہ اتنا زیادہ جو ایک ڈیفرنٹ ٹائپ آف کرائم اس سوسائٹی میں جنم لے رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا بددعا ہے؟ دیکھیں ہم مکس کر رہے ہیں چیزوں کو. جو ہتھوڑا گروپ تھا اس میں مارنے والے بھائی یا باپ یا شوہر نہیں ہوتا تھا. وہ ایک کرمنلز کا گروپ تھا. اپنے مختلف مفادات کی وجہ سے یا کرائم کرنے کی وجہ سے وہ ہتھوڑا مارتے تھے اور کسی کو جو بیچارہ وکٹم تھا اس کو قتل کر دیتے تھے. یہاں سچویشن ڈفرنٹ ہے کہ مارنے والا باپ ہے اور بھائی ہیں اور بیٹے ہیں مقتولین کے، اور جو مرنے والے ہیں ایک ہی فیملی کے اندر ہیں جو کہ ایک بیوی ہے، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں اور چھوٹے بچے ہیں. اچھا، مرنے والی اکثر خواتین ہیں اور چھوٹے بچے ہیں. مارنے والے میل ممبر ہیں، وہ اگین میں کہوں گا کہ وہ بھائی اور جو بیٹے ہیں. یہ اس طرح کا اس طرح کی نوعیت کا میرے لیے بھی یہ کسی لیول کا پہلا مقدمہ ہے. باقی یہ کہ مختلف وجوہات کی بنا پہ مثلاً اپنے دشمنوں کے ساتھ اسکور سیٹل کرنے کے لیے، ان کو مختلف کیسز میں پھنسانے کے لیے، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی اپنی کسی بوڑھی عورت کو، کبھی کسی اپنے بیمار کو، کبھی کسی جو کمزور فرد ہوتا ہے اپنی فیملی سے اس کو فائر کر دیتے ہیں. فدا صاحب اس میں چھوٹے بچے کی عمر کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ عمر کیا ہے؟ کس ایج گروپ کے لوگ ہیں جن کو کہ قتل کیا گیا ہے؟ دیکھیں جو چھوٹا بچہ ہے وہ تو 1.5 سال سے ہے، 1.5 سال کا ہے. اور جو ان کی اب بڑی عمر والی ظاہر ہے وہ والدائی ہیں جو کہ مقتول مین جو قاتل ہے اس کی بیوی ہیں جو کہ 48 49 50 کی ہے. فدا صاحب بہت شکریہ. شیریہ داؤد بھائی آپ نے ساری بات سنی، آپ نے ساحل جوگی کی بات بھی سنی، آپ نے فدا صاحب کی بات سنی. اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اندر مبینہ کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں اور میں یہ ادب کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کا ایک روحانی پہلو بھی ہے چلا کاٹنے کا. وہ ظاہراً یا بظاہراً تبلیغ پہ بھی بہت جاتا رہا ہے، ظاہراً اس کی شکل بھی صورت بھی ایسی ہے کہ میرے جیسا جاہل نالائق انسان تو اس کو مولانا صاحب کہے کہ بلائے گا. یہ سب اگر جھوٹ بھی ہو تو آپ کو کمال نہیں لگتا کہ آپ کے پاس اس وقت میرے سوال کے جواب میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہنے کے لیے؟ کیا آپ کہیں گے کہ گندے لوگ جو ہیں وہ ہماری طرح کی شبہت بنا کر اندر گھس آئے ہیں؟ یہ بات ایک دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو، یہ تو اب روز مرہ جب بن جائے تو شاہ صاحب خدا کے واسطے کسی کو تو ذمہ داری لینی پڑے گی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بلال بھائی، یہ ایک بہت ہی اندوہناک سانحہ ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن میری ساتھ میں یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ قانون حرکت میں آئے اور اپنی قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ بات یہ ہے کہ قانون اپنی پوری حرکت میں آئے۔ اس ملک کے اندر مذہب کا بے جا اور بے دریغ ناجائز استعمال کب بند ہوگا؟ اس معاشرے میں اخلاق کب حرکت میں آئے گا؟ اس معاشرے میں دین اور ایمان حرکت میں کب آئے گا؟ شاہ صاحب، میں آپ کو عرض کروں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں حدیث مبارکہ کا، کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے۔ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے۔ شرک کا خوف نہیں ہے۔ مجھے خوف ہے تو اس بات کا ہے کہ یہ دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اور ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جائیں گے۔ اب یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے، میں ان کے خاندانی پس منظر پہ نہیں جاتا۔ جو ابھی تک مجھے معلومات یہاں سے ملی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ کچھ عملیات وغیرہ بھی کیا کرتا تھا۔ چونکہ روحانیات سے کچھ تھوڑا سا میرا بھی تعلق ہے، یہ جو عملیات کر کے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، یاد رکھیے گا یہ اس کو اپنا ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جی چونکہ ہمیں عملیات کے اوپر کوئی فتویٰ دے دے گا، جی اس کو رجت ہو گئی ہے، اس کی مینٹل کیپیبلٹی خراب ہو گئی ہے، اس کی کیپیسٹی میں ختم شیری ہو ارتاز گئی ہے۔ وقفے پہ جاؤں گا، واپس آ کے پوچھوں گا آپ نے تمام لوگوں سے، اگر یہی چیزیں ہیں تو پھر دکانیں بند ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ کلیاں ہم سارے کاروبار بھی کریں، لیکن ادب کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو کہاں یاد ہوگا، میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا کہ رجنیش جو تھا وہ ایک آدمی تھا ہندو، جس نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ میں کیلیفورنیا امریکہ کو خریدوں گا۔ یہ تاریخ کی بات ہے، اور وہ گولڈ کی رولز رائس میں پھرتا تھا اور اس نے خریدنے کے لیے امریکہ کو کہا بھی تھا۔ اس کو کہتے تھے بھگوان شری رجنیش، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ ہندوؤں کا خدا بناتا تھا۔ اس کے چاہنے یا جاننے والے ایک کلین یعنی کہ ایک گروپ آف لوگوں نے کیلیفورنیا کی پہاڑیوں میں اجتماعی خودکشی کی تھی کہ عذاب الہی آنے والا ہے، اور وہ لوگ ہزاروں میں تھے۔ ہم ان کے اوپر پچھلے 20 سال سے کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کہ یہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اور آج 20 سال بعد وہ ساری بد دعائیں اور ان کے ساتھ جو ہم نے گالیاں نکالی ان کو، وہ ہمارے منہ پہ آ کے پڑیں کہ تمہارے اپنے مسلمان یہی کر رہے ہیں۔ آج وقفہ لے کے واپس آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ملک کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ مثال کے طور پہ ایدی صاحب ہیں، بڑی شخصیت ہیں، سیلانی ٹرسٹ ہے، بڑی بات ہے۔ سارم برنی کا جب نام آنا تھا تو ایک بات جو آپ کے دل کے اندر فوراً اٹھتی ہے نا، وہ صرف یہ اٹھتی ہے کہ بے سہاروں کا یہ سہارا ہوگا۔ خدا کی قسم میں یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ سارم برنی میرے سیدھی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مزاج ہے جو کہ مجھے، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، جو مجھے اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کے ہاں نظر آتا ہے۔ ہر شخص، وہ یہودی ہو، مسیح ہو، مسلمان ہو، غریب ہو، کالا ہو، سفید ہو، وہ جا کے میرے نبی کے پاس پناہ لے سکتا ہے۔ یہ کلچر آج ہم نے تباہ و برباد ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ سارے بھائی بہت شکریہ۔ سارے بھائی، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، آپ کے دروازے 24 گھنٹے 365 دن لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ میں جس بھی کام کرتا ہوں نا، آپ کو اس کے باوجود لوگوں سے مدد کی اپیل کرنی پڑتی ہے، جس سے کہ میرا دل ٹوٹتا ہے اور مجھے اپنا کردار اور قد چھوٹا نظر آتا ہے۔ آپ یہ کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ آنے والا جو شخص ہے یہ مجرم ہے یا معصوم ہے؟ بلال بھائی، سب سے پہلے تو اگر میں کہوں، جو میجورٹی ہے وہ خواتین کی ہوتی ہے، اور خواتین کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو سب سے پہلے تحفظ دینا ہے، چاہے وہ جرم کر کے آئی ہو۔ دیکھیں، وہ آ کے بتا تو نہیں رہی مجھے جرم کیا، وہ ایک خاتون آئی ہے، ہم نے اس کو سیف کرنا ہی کرنا ہے۔ سیف کرنے کے بعد ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے، اس کی بات چیت سے، اس کے ملنے جلنے سے، اس کے رابطوں سے ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر وہ کہیں مجرم ہے تو پولیس کا کیس ہوگا، پھر ہم اس کو ہینڈ اوور کریں گے۔ اگر وہ مجرم نہیں ہے اور اس پہ کوئی غلط کیس تو یہ پناہ گاہ ہے۔ تو یہ پناہ گاہ ہے۔ تشریح فرمائیے کہ کس طرح کے زیادہ جرائم آتے ہیں؟ کس طرح تو میں ابھی آپ کو زیادہ اس کو کھل کے الفاظ میں تو نہیں کہوں گا۔ جیسے ابھی ہم یہ کیس دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہی جو تحفظ دینے والے ہیں ان سے زندگیاں چلی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بچی
جس کا گھر میں تحفظ دینے والا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اس سے محفوظ نہیں ہے. وہ بچیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس وقت, اور اتنے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہم اور چیزوں کو کیا ڈسکس کریں جب ہم ان جگہوں پہ اتنے شرمندہ ہو گئے کہ جن کو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے, اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے دہرا بھی نہیں سکتے. جی جی جی, کیونکہ میں آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں. سفید بالوں کے ساتھ آپ اس جرم کا ذکر نہیں کر سک رہے جن کے وکٹمز کو آپ پناہ دیتے ہیں. بلال بھائی خدا کا واسطہ یہ وقت دیکھنا تھا. با خدا میں یہ تو کسی کو نہیں کہوں گا کہ جی مجھے بھی جنت میں بھیج دو یا مجھے اللہ کے پاس بھیج دو, لیکن ہاں اللہ سے ضرور کہتے ہیں اللہ اگر اسی طریقے سے شرمندہ اور ہونا ہے تو واقعی ہمیں پھر اس دنیا میں نہیں رہنا. میرے سے سوال نہیں, خدا کی قسم ہو رہا ہے اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مقدمے ہیں ہم یہ روز دیکھتے ہیں, ہمارے لیے اب یہ اچنبے نہیں ہیں. مجھے یہ فرمائیے کہ کیا یہ سزائیں اتنی زیادہ سختی سے عوام کو نظر آئیں گی کہ عوام اگر کردار میں ٹھیک نہ ہو تو کم از کم خوف میں ٹھیک ہو جائے؟ نکلے تھے تیرے شہر میں انصاف کی خاطر, بستی کے کسی گھر سے ترازو نہ نکلا. بلال بھائی سب سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, بستی کے کسی گھر سے ترازو نہ نکلا. بلال بھائی اصل میں ہماری سوسائٹی میں یہ کرائم کی بڑھتی وارداتیں ہیں, یہ سانحات ہیں, اس طرح کی درندگی اور حیوانیت ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں, ہماری کچہری لائف کے اندر دیکھتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے, دیکھیں جسٹس کیمرون وائٹ نے بڑی زبردست بات لکھی تھی. اس نے کہا کہ جن معاشروں کے اندر جرم کرنے سے پہلے لوگوں کے ضمیر ملامت نہ کرے, ان کے ہاتھ نہیں کامتے, ان کی ٹانگیں نہیں لرزتی, وہاں پہ ڈیتھ اینڈ پنشمنٹ کا پرنسپل اپلائی کیا جائے. چونکہ جب ہم جیورسپروڈنس پڑھتے ہیں, انگلش جیورسپروڈنس کا مطالعہ کرتے ہیں, اس کے اندر تھیوریز آف پنشمنٹ دی گئی ہے کہ سزا نظر آئے, سزا نظر آئے, پھانسیاں دی جائیں, اور اس کے ایٹ دی سیم ٹائم ان معاشروں کے اندر جہاں پہ اس طرح کے سانحات دن دہاڑے ہوتے ہیں وہاں پہ سرعام پھانسیاں لگائی جائیں. اور ہماری 2020 میں فروری میں ہماری پارلیمنٹ آف پاکستان نے پبلکلی ہینگنگ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ لا بھی پاس کر دیا, لیکن انفارچونیٹلی یہ وہ کاغذ کے پھول ہیں جن سے آج تک کبھی خوشبو نہیں آئی. جتنی بھی لیجسلیشن کی جاتی ہیں, جتنے بھی رولز بنائے جاتے ہیں, لوگوں کی نا ہوا نکل جائے گی جب پبلک پھانسی ہوئی. کیونکہ وہ دار مجھے وہ یاد ہے, میں اس وقت اسکول یا کالج میں تھا, ایک پپو کیس تھا جس کے اوپر سزا جو تھی وہ میرے خیال میں ضیاء الحق کا شاید وہ دور تھا, اور اس نے اس کو کرین میں لٹکا کے سزا دی تھی گھاس منڈی بھگوان پورے کے باہر جہاں اس نے کیس کیا تھا. اس کے بعد 1 سال تھانے جو تھے وہ فارغ تھے, وہاں FIR نہیں تھی, لوگ پرسکون تھے. آپ کو جب یہ چیز وارا ہی نہیں کھاتی سزا دینا, جب آپ کیسے انصاف مانگ رہے ہیں آپ؟ جب آپ لوگوں کو سزا نہیں دیں گے تو لوگ بے باکی سے نڈر ہو کے جرم کا ارتکاب کریں گے. اپنا ایمان نہیں ہوتا سارے بھائی, اپنا ایمان نہیں ہوتا, بے باکی چھوڑ دیں, اپنا ایمان نہیں, اپنا کردار نہیں ہے. اپنا ایمان ہوتا ہے, مگر ایک چیز ضرور ہے بلال بھائی, جملہ کہہ دوں بڑی زور سے آیا. انہوں نے ایک مجھے انگریز کی مثال دی, اس نے کہا ڈیٹرنس دکھائیں. میں ایک انگریز کو نہیں مانتا, اور میں تو حضرت عمر کو بھی نہیں مانتا. بلال بھائی دیکھیں, مگر سخت سزا ہونی چاہیے. جب دین کہہ رہا ہے خون کا بدلہ خون, عوام کہہ رہی ہے, این جی او کہہ رہی ہے نہیں, یہ والی این جی او یہ نہیں کہہ رہی, یہ والی این جی او یہ کہہ رہی ہے, اسی لیے تو پیسے مانگ رہی ہے لوگوں سے, اسی لیے تو لوگوں کے بچوں کو جو اغوا کراتے ہیں ان کو رکھ کے کہتی ہے خدا کے واسطے اس کو لے جاؤ, لینے والا نہیں, دینے والا نہیں. لیکن بلال بھائی یہ سزا ہونی چاہیے سر عام تو ہم نہیں کہوں گا, لیکن سزائیں ہونی چاہیے. ہو کیا رہا ہے, یہ لوائقین جتنے ہیں نا اس کے, آپ دیکھیے گا یہی تو ہیں بند ہونے والے, یہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے, یہ سارے باہر آ جائیں گے. یہ اسٹیٹ کرائم ہو, سارے بھائی کہیں گے اللہ واسطے معاف کیا. بالکل اللہ واسطے, یہ قرآن رکھتے ہیں ایک دوسرے کے آگے جا کر کے. میں یہی تو کہتا ہوں, قرآن کیا رکھ رہے ہو, قرآن کو پڑھ کے عمل کر لو تو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کہہ کیا رہے ایسے لوگوں کے لیے. آپ انشاءاللہ میری طرح زندگی میں کڑتے ہی جائیں گے, دنیا سے کہتے ہیں قرآن پڑھ کے سمجھ لو, خدا کا واسطہ ہے, بوڑھے ہو گئے سمجھتے ہوئے. شہریار بھائی بڑی ایمانداری سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اللہ واسطے معاف کیا, میں نے تو اپنے نبی کی بات یہ پڑھی تھی, اور میں تو اپنے نبی کو مانتا ہوں صرف, وہ میرا نبی کہتا ہے کہ اللہ قیامت کے روز سب سے پہلے اس کا حساب لے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا. تو ہم کیا یہ قیامت کے روز کہیں گے کہ تیرے نام پہ تو معافی لے لی میں نے دنیا میں, اب تو میرا حساب کیوں لے رہا ہے؟ دیکھیں بلال بھائی, ایک جملہ میں عرض کروں, دین کے لیے, مذہب دین کے لیے خون بہانا تو آسان ہے, خون جلانا مشکل ہے. جو ابھی آپ نے کہا نا کہ میں کڑ کڑ کے جیوں گا, ہم روز مرتے ہیں بلال بھائی. شاہ جی ختم ہو گئی بات, میں عرض کروں, خون جلاتا کوئی نہیں ہے, نہیں جلاتا.
اب میں عرض کروں کہ یہ جو قرآن رکھ کے اور اس طرح اللہ کے لیے معاف کرا، آپ کو پتہ نہیں ہے جتوئی کے جو بچے کا یہاں پر ہوا تھا، معافا معافی ہو گئی، جی وہ وی والا، وہ ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح وہ کون سا وہ جو انگریز تھا امریکن تھا، وہ قتل کر کے چلا گیا، دیت دے کے چلا گیا. یہ سب ڈرامے بازیاں بند ہونی چاہیے. یہ ڈرامے بازیاں ہیں، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، کھلواڑ ہے. یہ شریعت اس کو نہیں کہتی جس طرح ہمارے ہاں یہاں سو کالڈ حلالے کے نام پر حرام کاری ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح اس قتل کے نام پر اللہ نام پر معافی کرنے کا یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ شریعت اس چیز کو نہیں فالو کرتی یا بیک کرتی. میں شاہ صاحب معافی کے ساتھ آپ کی بات پہ دوبارہ وقفے پہ جاؤں گا. مجھے آپ کی بات ہضم ہی نہیں ہو رہی. آپ کہہ رہی ہے کہ کھلواڑ ہو رہا ہے اسلام کے نام پہ، ممبر کھڑا نہیں ہوا. آپ کہہ رہی ہیں کہ انصاف کے نام پہ کھلواڑ ہوا ہے، عدالت یہ فیصلے کر رہی ہے. اکثر یہ سارے لوگ اس طرف ہیں تو اس طرف خون جلانے والے جو بیٹھے ہیں وہ بس اپنی اپنی نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، اپنی اپنی قبروں میں ایمان کے ساتھ چلے جائیں. بس یہی دعا ہو سکتی ہے، اور کیا مانگیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساحل جوگی ہمارے ساتھ ہیں. یہ نام، ایک تو میں اس نام کا بڑا ہی مداح ہوں، یہ ساحل جوگی. ایک تو جوگی کا نام، میرے استاد کا بھی نام جوگی ہے، تو وہ جوگی کا نام مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. ساحل جوگی، مجھے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے جواب دینا ہے. یہ آپ ایک رپورٹر ہیں، آپ رپورٹ کرتے ہیں، اچھی سے گندی سے بری سے ہر طرح کی رپورٹ کرتے ہیں. یہ جب آپ نے بات مجھے کہی نا کہ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا اور مجھے الہام ہوا، اور لوگ بھی وہاں سے کسی نے نشہ بھی نہیں کیا تھا اور اس کے باوجود وہ قتل کیے گئے، کوئی مزاحمت بھی نظر نہیں آ رہی، اور یہی بات جو ہے وہ ڈی آئی جی صاحب نے بھی کی. آپ کو بحثیت رپورٹر آپ کی گٹ ججمنٹ جو ہوتی ہے نا، ایک کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ لگ رہا ہے، حالانکہ ثبوت نہیں ہوتا، مبینہ ہی ہوتا سارا کچھ. ساحل جوگی ایز اے رپورٹر آپ کی گٹ ججمنٹ کیا ہے کہ یہ شخص بہت تیز ہے، پاگل ہے، بچے اس کے جائیداد کے چکر میں اس کے ساتھ ہے. گٹ ججمنٹ کیا ہے، یہ جرم کیوں ہوا تھا؟ جی کتب صاحب، دیکھا جائے تو یہ جائیداد کا تنازع ہے نہیں. 5 یہ بھائی ہے ٹوٹل، اور 5 بھائی میں 5 ایکڑ یعنی 25 ایکڑ زمین ہے ٹوٹل، اور 5 ایکڑ زمین جو ہے ہر بھائی کے حصے میں آئی ہوئی ہے. تو یہ زمین کا تنازع تو ہے نہیں. باقی رہی بات، یہ کوئی ذہنی بیماری مجھے لگ رہی ہے، ایک ذہنی بیمار ہے یہ بندہ، جنہوں نے 11 یس بیٹے بھی اس کے ذہنی بیمار ہیں سارے. ہاں تو وہی ہم اس پر آ رہے ہیں، کیونکہ جو یہ کتابیں وہاں سے لاشوں کے برابر سے ہمیں کتابیں بھی کچھ ملی ہے، جو ذائقے کی کتابیں اور تعویذات وغیرہ کی کتابیں، اور جسے کو کالا علم، کالا جادو، ایسے کتابیں وہاں سے ہمیں ملی ہے. تو یہ بھی اس میں ایلیمنٹ ہم شامل کر سکتے ہیں کہ ان کا مائنڈ جو ہے اس طرح سے جو اپنے بیٹوں کا، اور جو خواتین جو بالغ تھی، اگر میں یہ بات بڑی ادب سے کہہ رہا ہوں ساحل جوگی، میں یہ بات بڑے ہی ادب سے اور بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب کہ ان لوگوں نے قتل جو ہے وہ ثواب سمجھ کے کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل بالکل اسی پوائنٹ پہ یہ متفق ہوئے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی عذاب آنے والا ہے، ہم عذاب سے بچ رہے ہیں. تو اسی طرح سے ان کو جو ہے سارا خواب دکھا کر اور ڈرایا گیا کہ آپ بڑے عذاب میں پھنسنے والے ہو، تو اس لیے آپ خود کو آمادہ کرو قتل ہونے کے لیے، اور اپنے بیٹوں کو بھی آمادہ کیا کہ آپ ان کو قتل کریں. یہ جو 11 قتل ہے، یہ ٹوٹل 11 قتل کرنے کے بعد جو ملزم ہے اپنے بیٹوں کے ہمراہ یہ گھٹکی کی طرف نکلا ہے، اور مزید 2 قتل کرنے کے لیے یہ نکلا تھا. یہ اس کا بھائی ہے میاں اسد انڈرم، مرکزی ملزم کا. اس کا یہ کہنا ہے کہ میری طلاق شدہ ایک بیوی ہے اور ایک میری جوان سالہ بیٹی ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے یہ گھٹکی کے پہنچے. وہاں کے رشتہ داروں نے ہمیں بتایا، پھر ہم نے پولیس کو اطلاع دے کر ان کو گرفتار کروایا ہے. ساحل میرے ساتھ رہیے گا بڑے ادب کے ساتھ. حضور اقدس بلال بھائی، میں صرف ایک بات کہوں، اس میں یہ سب باتیں بنانے کی ہوتی ہیں. یہ قاتل بہت ذہین ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک قاتل کو میں جانتا ہوں جو میرے پاس آیا تھا، اور یقین جانیے اس نے درخواست لکھ کے دی تھی. میں بڑا متاثر ہوا درخواست پڑھ کے. جی درخواست پڑھ کے میں نے خود کہا کہ یار بڑا ظلم ہے اس معاشرے کے اندر. اس نے آپ کی ہمدردی قاتل کے ساتھ تھی؟ جی، مجھے اس وقت اس کی کہانی نہیں پتا تھی نا. مجھے لگا کہ سگے بھائی نے جائیداد کے لیے اس کو بند کروا دیا تھا. اس نے کہانی بنائی ہے؟ جی کہانی بنائی. اس نے سگی ماں کی بات ہو رہی، سگا باپ، سگا بھانجا، تینوں کو درجنوں وار کر کے ایک آدمی کو چھری کے وار کر کے ختم کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ نشہ کرتا تھا، اور نشہ کرنے والے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہی قانون ہے، وہی نظام ہے، ہمیں چاہیے. تو وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، پھر سزا نہیں ہوتی.
اس شخص کو عدالت نے باعزت بری کر دیا. جب وہ باعزت بری ہو گیا, میرے پاس آتا ہے, سڑکوں پہ سوتا ہے, اتنی خوبصورت رائٹنگ میں درخواست لکھ کے دیتا ہے, تو دل میرا بھی دکھتا ہے. میں اس کو رہائش دیتا ہوں, اور سیم واردات وہ میرے آفس کے اندر کرتا ہے, وہ میرے لوگوں کے ساتھ. آج بھی وہ کیس کراچی کے اندر چل رہا ہے ہمارا. بات یہ ہے, اسی طریقے سے اس شخص پہ آ جائیں آپ اگر, عبد الوہاب والی فیملی پہ, کہ اس نے کیا کیا کہ کہہ رہے ہیں پہلے بھی قتل کر چکا ہے, پہلے بھی قتل کر چکا ہے تو سزا نہیں ہوئی, پھر یہ قتل کر دیا تو کسی نے پکڑا نہیں, پھر وہ سالی اور کس کو قتل کرنے کے لیے چلا گیا. مسئلہ یہ مینٹل کیس کیسے ہے؟ یہ مینٹل نہیں ہے, میں نے آپ کو کہا یہ لوگ ایکسٹرا جینیس ہوتے ہیں, یہ سپر جینیس ہوتے ہیں یہ لوگ. ان کو سزائیں ہونی چاہیے, کسی بھی صورت ان کو سزائیں ہونی چاہیے. لیکن افسوس اس معاشرے میں سزائیں صرف مظلوموں کو ہوتی ہیں, مجرموں کو ہوتی ہیں. میں نے تو نہیں دیکھی کسی. آپ کی اس بات کو میں نے خدا کی قسم طنز نہیں لیا, کیونکہ میں نے اس بات کو پچھلے 40 سال میں حقیقت دیکھا ہے. وکیل صاحب آپ کو طنزن کہہ رہا ہوں, وکیل صاحب ان کی بات اگر 1% بھی سچ ہے تو مجھے اور آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. بالکل اسی طرح جی بلال بھائی, یہ بڑا باعث افسوسناک امر ہے کہ ہماری سوسائٹی کا جو سزائیں ہیں, جو کنوکشن ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. یا تو وٹنسز ختم ہو جاتے ہیں, یا پھر صلح صفائی ہو جاتی ہے, اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں. خاص طور پہ اس طرح کے کیسز کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی خاندان کے دوسرے بچے کچھ افراد ہیں جو اس میں مدعی بنے ہوں گے, کل کلام وہ کورٹ آف لاء میں کوئی ایفیڈیوٹ لے لیں گے, کوئی راضی نامہ کر لیں گے, اور اسٹیٹ بھی اس کو پرسیو نہیں کرے گی. میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ اسٹیٹ کے ساتھ ہمارا کس چیز کا سوشل کانٹریکٹ ہے, کس چیز کا معاہدہ مرانی ہے. جو رائٹ ٹو لائف دیتے ہیں, لبرٹی آف لائف دیتے ہیں, یا ہماری زندگی چادر چار دیواری کے تحفظ کے یہ دعوے دار ہے. یہ ریاست یہ تو روٹی کپڑا مکان ہے, چادر چار دیواری, نہ ملا نہ لینا نہ دینا, ایک نعرہ. اور جو انصاف کی بات کرتے ہیں, اور جو ہماری موجودہ حکومت بھی جو ہمیشہ انصاف کی بات کرتی تھی, حق اور عدل کی بات کرتی, بدقسمتی سے ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے, ہمارا جو پروسیکیوشن کا نظام ہے, انویسٹیگیشن کا نظام ہے, ود دا پیسج آف ٹائم اس بہتری میں جانے کی بجائے یہ تنزلی کی طرف آ رہا ہے. اور ہم ذہنی اور اخلاقی گراوٹ کے ان خدوں پہ آن کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ظلمتوں کے باڑ میں ایک لکیر کی مانند نظر آتی ہے. یہ بچتا نظر آتا ہے. دیکھیں اگر تو ریاست اسٹیٹ اپنی رٹ قائم کرے, جس طرح جتنے بھی ریاست اپنی رٹ قائم کرے, اس کے بعد تو معافی مانگ, دیکھیں میں آپ کو نہیں کرے گی, میں ایک چیز آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے زینب کا کیس لائم لائٹ میں لائے, اس کو لوگوں کو دکھایا, ریاست کو جھنجھوڑا, لا انفورسنگ ایجنسیز کے ضمیر پہ آپ نے پنچ کیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انصاف بھی ہوا, پھر لا بھی بنا, پھر پبلکلی ہینگنگ کا لا بھی بنا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سینکڑوں کیسز ہیں, ہزاروں کیسز ہیں ڈیلی بیسس پہ. آپ دیکھیں لوگ کس طرح تھانوں میں ذلت رسوائی اور پسپائی کا شکار ہے. عدالتوں کے بعد دیکھیں کوئی انصاف نہیں ملتا. ہماری سوسائٹی کے اندر انصاف کا جو پیمانہ ہے, جو انصاف کا معیار ہے, وہ صرف اور صرف ہمارے اشرافیہ کے لیے. اور ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا, جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جتنے بھی اس طرح کے ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں, وہ جب بھی ان پہ اس طرح کا وقت آتا ہے تو ویل چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, جب بھی ان کے خلاف کوئی بھی جرم عائد کیا جاتا ہے, FIR ہوتی ہے, تو یہ ویل چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہ بیماری کا بہانہ کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جو میڈیکل گراؤنڈز ہمارے لا کے اندر انسیٹ کی گئی ہیں, اس کے ہاتھے میں آ کے اس کو انسرکل کر کے یہ قانون میں جو لوپ ہولز ہیں اس کا سہارا لے کے. قانون بیچارہ ابھی جو ہے, یا آپ لوگ جو ہے تعلیم یافتہ نہیں ہیں, آپ ابھی اسکول جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں نا, آپ اپنا انصاف دے سکتے ہیں نا. دیکھیں ہم نے بھرپور آواز اٹھائی, آپ نے ہماری کمیونٹی مل کے زینب بل کے لیے. پھر اس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے آپ نے دیکھا کہ پشاور میں ایک بچے کا ریپ کنڈکٹ کر لیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پبلکلی ہینگنگ کے لیے لا منظور کیا گیا. آپ نے ایک بھی اس طرح کا واقعہ دیکھا؟ سر ہمارے ملک میں لاز بنا دی جاتے ہیں, ضابطے بنا دے, لیکن بدقسمتی سے عمل داری جو ہے نا امپلیمنٹیشن نہیں ہو. ایک شکایت کروں گا میں وکلا برادری سے, وکیل کے خلاف کوئی دوسرا وکیل نہیں کھڑا ہو سکتا, لیکن مجرم کے ساتھ ہر وکیل کھڑا ہو سکتا ہے. یہ تو ہمارا نظام ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ تو ہمارا نظام ہو گیا ہے. جب چاہے قاتل ہو 14 بچوں کا, چاہے وہ زینب کا ریپسٹ ہو, وہ قانون کہتا ہے کہ اس کو انسانی بلال بھائی ادھر بیٹھ کے ہم دین, انصاف اور ایمان کی باتیں پھر نہیں کر رہے نا. آپ کی بات درست ہے. پھر ہم وہی باتیں کریں جو ہم ادھر سے ہٹ کے کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ بڑی ایک ذمہ داری کی جگہ ہے. ادھر لوگوں کو نے ہمیں سننا ہوتا ہے, ہم پہ اعتبار کرتے ہیں وہ. اگر یہاں بیٹھ کے ہم وہ جھوٹ بولیں جو ان کو وہاں نہیں مل رہا ہو,
تو میرا خیال ہے کہ وہ جھوٹ پھر ہمیں نہیں بولنا چاہیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ 1000%۔ شہریار داؤد بھائی آپ نے بات سنی، میں جب سے جانتا ہوں نا سارے برنی کو، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جو وکیل صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے سارا میڈیا جو ہے نا وہ کالی بنیانیں پہننا شروع کر دے اور ہر روز اس پہ اوپر جسٹس اور فلانا لکھے، جس طرح جسٹس اور زینب آئی تھی۔ اگر یہی سارے سلسلے اسی طرح چلنے ہیں اور کردار بھی نہیں ہونا، اور آپ نے جرائم جو ہیں ان کی روک تھام کے لیے قانون نافذ بھی نہیں کرنا، تو حضور اقدس آپ کو نہیں لگتا کہ وکیل صاحب نے ایک بڑی اعلیٰ بات سالم نے کی؟ سالم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں، مجرم کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، لیکن حضور اقدس ممبر بھی تو یہی کہتا ہے شاہ صاحب، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ ممبر اگر یہ ایسا کہتا ہے تو اس کے پاس کوئی اس کی وجہ ہوگی۔ سب سے پہلی بات میں بالکل اوپنلی کیٹیگریکلی آپ کے اس میڈیا سے بتانا چاہتا ہوں سما کے کہ ممبر نے معذرت کے ساتھ سوائے چند باضمیر علماء کو چھوڑ کے ممبر نے اگر اپنا حق ادا کیا ہوتا تو آج ہم یہ دن نہ دیکھ رہے ہوتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کی بات کیا آپ نے شاہ صاحب، میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، میں بھی ممبر پر بیٹھتا ہوں، اسی لیے لوگوں کی بہت ساری باتیں تنزیہ اور گالیاں سنتا رہتا ہوں، کیونکہ میں اپنا جمعے کا بیان بالکل پبلک کرتا ہوں کہ دیکھو جی میں نے یہ باتیں کی ہیں، اور وداؤٹ ایڈیٹڈ پبلک کرتا ہوں۔ پھر جس کے اوپر مجھے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہاتھ ہولا رکھیا کرو، انج نہ کریا کرو، کسی دن چلتے اٹھ جاؤ گے۔ ہاتھ ہولا کا مطلب ہے جھوٹ بولا کریں یا منافقانہ گفتگو کیا کریں یا سچ نہ بولا کریں۔ ہاتھ ہولا کیا ہوتا ہے؟ مینٹل معیار دیکھ لیں عوام کا، یہ کس نے تربیت کرنی تھی؟ ہم نے، مذہبی رہنماؤں نے، انہوں نے نہیں کی۔ ویری سوری ٹو سے، بٹ دس از دی فیکٹ۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ایڈمٹ نہیں کریں گے، ہم صحیح نہیں ہو سکتے۔ جب تک وہ جب زینب لاء پہ ہو گیا تھا یہ، اس کو عمران کو اگر ہینگ کرنا تھا، چھپا کے کیوں پھانسی دی؟ یار سارے چور ہیں جی، ان حمام میں سارے ننگے ہیں۔ آپ کے اسی ہائی کورٹ کے باہر 20 روپے کا اسٹیمپ پیپر 200 روپے میں بکتا ہے۔ کس انصاف کی بات کرتے ہیں آپ؟ پاگل بنایا ہوئے لوگوں کو۔ آپ یہ ثواب سمجھ کے اس نے قتل کیے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ جب سورہ نمل کے اندر نہیں اللہ نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی 9 میل دور چونٹی کی آواز سن کر کیا کہا تھا؟ کیا مسکرائے تھے؟ چونٹی نے کہا تھا اے میرے گروہ کی چونٹیوں، سب جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ اب جملے سننا غور سے، اپنے بلوں میں چلی جاؤ کہ کہیں بے خبری میں سلیمان علیہ السلام کی فوج کے فوجی ہمیں اپنے قدموں تلے روند نہ دیں۔ اس چونٹی کو بھی پتا ہے کہ باخبر ہو کر چونٹی کو بھی کوئی نہیں مار سکتا۔ ارے یہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار بارودی جیکٹ پہن لو، وہاں جا کے پھٹ جاؤ، لوگوں کو مار دو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، لوگوں کو ذبح کر دو جنت میں چلے جاؤ گے۔ دس از ٹوٹل نانسینس، بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ سیدھی طرح عمر کا کوڑا ہاتھ میں ہونا چاہیے، دین اینڈ دیئر فیصلہ ہونا چاہیے، ہینگ ٹل ڈیتھ ہونا چاہیے، تب ہی کچھ ہوگا۔ ادروائز دعا کریں اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ قبر میں لے جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ ایک فوجی قافلے کے ساتھ ہمیں لے کر گئے ایک جگہ پہ، جہاں پہ کہ میں نے وہ ایک مسجد دیکھی جس کے اندر انتہائی غلیظ تصویریں جو ہیں وہ، میں معافی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مسجد کے اندر بنی ہوئی تھی۔ تو میں نے پوچھا اس صاحب سے، میں نے کہا یہ مسجد کے اندر، یہ مسجد آپ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ لوگوں کو جنت کے راستے دکھا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم دہشت گرد کہتے تھے، اور آج یہ جب آپ کے بازار میں یہ چلے کاٹنے والے اور تویز دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ دہشت گرد کہتے ہوئے گھبراتے ہیں کیونکہ آپ کے مسالک کے اپنے مسائل ہیں، تو پھر ہم اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کریں؟